अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे और साथ साथ दूसरा जो सेगमेंट होगा, आजकल हर शख्स को हम देख रहे हैं कि उसकी ज़बान पर या हर फर्द की ज़बान पर ये चीज़ है कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और जो हीट वेव्स का सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा। इस वक्त लगभग कराची और सदर्न रीजन की बात करें तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो रियल फील है वो इस वक्त महसूस की जा सकती है और दिन भर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये कितने स्पेल्स बढ़ सकते हैं और गर्मी की शिदत में कमी कब आएगी, फिर नॉर्दर्न एरिया में क्या मौसम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सनतों को सस्ती बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। चीनी सरमायाकारों की दावत दी गई है कि पाकिस्तान आएँ और जिस तरह सीपेक के साथ साथ जो दीगर शोबाजात हैं उसमें भी दावत दी गई है। यकीनन एक बहुत खुशाइंद अमल है। मादियात निकालने और उनकी प्रोसेसिंग में मुकम्मल सहूलत दी जाएगी उन तमाम तर कंपनीज़ को कि जो मिनरल्स माइनिंग पर काम करती हैं। साथ साथ हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ को मईशत के में नताइज अब वो आना शुरू हो गए हैं और सनतों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने तमाम तर बातें कारोबारी कम्युनिटी को की सपोर्ट में की और डेफिनेटली जब बात आती है कारोबार की तो हमने कोई देखा कुछ अरसे से जो पॉलिसीज़ हुकूमत वक्त की हैं उसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट था बिजनेस कम्युनिटी का वो बहुत ज़्यादा कम होता दिखाई देता है, जो कि बहुत खुशाइंद बात है और इसका मुंह बोलता सबूत स्टॉक एक्सचेंज की रिमार्केबल परफॉर्मेंस है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जी। शबीर सुमरू साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शबीर साहब वेलकम टू द शो। साथ तशरीफ फरमा नदीम मौलवी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया। मैं ज़रा शबीर साहब आपसे शुरू करूँगा। अगर हम बात करें सनतों को डेफिनेटली क्योंकि ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ की बात आती है तो सस्ती बिजली और गैस हमें हमारी जो इकोनॉमी को बड़ा अपलिफ्ट कर सकती है। इतना खुशाइंद अमल है क्योंकि ज़ाहिर है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें तो पहले दिन से बात की जा रही है कि जो सनतों को हैं, कारोबार के वाले हजरात हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उनको एम्पावर किया जाएगा। क्या कहेंगे सर? चूँकि वज़ीर आज़म का ख़ानदान ख़ुद सनतों में बहुत ज़्यादा आगे आया है जी और ज़ाहिर है उनको नहीं बेहतर मालूम होगा तो और किसको मालूम होगा कि हमारे मुल्क में सनतों को अगर उठाना है तो ईंधन की फराहमी सस्ती और बिला इंटरप्ट बहुत ज़रूरी होगी, सप्लाई होनी चाहिए। अभी इन्होंने जो कहा है इसमें इन्होंने चाइनीज़ सनतकारों से मुलाकात की है, उसमें ये बात की उन्होंने जिसमें टोंगसन कंपनी के कोई सरबराह वगैरह दूसरे, तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ आई है सामने कि हम सनतों का पहिया चलाने के लिए बिजली और गैस यानी उनका ईंधन जो है सस्ता करेंगे। ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है दूसरी तरफ ये भी देखना है कि घरेलू सार्फिन को भी गैस की शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद अगर मुल्क का सरबराह कह रहा है कि जी हम सनतों को इस तरह के मसाइल हल नहीं आने देंगे तो ये बहुत ही खुशाइंद बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। इससे आगे चलाते हुए हम अगर देखते हैं कि ये जो सनतकार चाइनीज़ सनतकार जिनके हवाले से ये बात सामने है वो मदनियात और कानकुनी में एक्सपर्टीज रखते हैं। उनके सामने अगर चूँकि वो खुद ही मदनियात भी खोदेंगे तो उनको अगर गैस और बिजली सस्ती मिल रही है तो उसमें उनका अपना कंट्रीब्यूट भी होगा। वो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि मदनियात में वो अगर हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सनत को दे रहे हैं तो उसी मदनियात से ही हम गैस बिजली वगैरह की चीज़ें उनको सस्ती करके देंगे तो ज़ाहिर है मुल्क की सनत का पहिया चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, इसके बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता। राइट, बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब, चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है अगर उस पर बात करें, सरमायाकारी, एक बहुत बड़ी दावत प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से दी गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ ये पहली बार बात हो रही है। वैसे मैं जब मादनियात की और माइनिंग की और इन चीज़ों की बात करते हैं, कानकुनी का जैसे जिक्र किया अभी शबीर साहब ने भी, ये पहली बार बात हुई है। पाकिस्तान इज़ रिच कंट्री जब बात आती है कुदरती वसाइल की, या जितने भी हम देखते हैं कि मादनियात, बलोचिस्तान की पट्टी है, सिंध का इलाका है, पंजाब है, केपी है, गिलगित बल्तिस्तान है, यानी नीचे से लेके ऊपर तक हम देखें साउथ से नॉर्थ तक पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ मिनरल्स एंड माइनिंग जितना भी प्रोसेस है। अब इस चीज़ को एम्पावर करना और फिर चाइनीज़ मदद लेना जो कि एक बहुत बड़ा दोस्त, बहुत बड़ा साथी, हर अच्छे बुरे वक्त का साथी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे अहम बात है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए है ना, आपको माइनिंग की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको गैस मिल सकते हैं, ऑयल मिल सकते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, आपको दुनिया भर की जो दौलत है
وہ انہی پروڈکٹ سے آتی ہے. اللہ پاک نے زیر زمین دیکھیں، چھپا رکھی ہے سب کے آج لیے. اگر ہم بات کرتے ہیں یو اے کی، گلف کنٹریز کی، تو یہ امیر کیسے ہوئے؟ یہ معدنیات کے ذریعے ہی ہوئے. یہ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ آئل یہاں سے نکل آیا، معیشت بدل گئی. تو یہ وہ ایسے ہم 70 سالوں سے ہم لیک کر رہے تھے اور ہم اس جگہ کو جو ہے نا ورک ہی نہیں کر رہے تھے اس جگہ کے اوپر. اچھا، اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ دوسری پھر ہم چائنیز جب آتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹس ہیں اور ساتھ بھی لاتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں. جی، اور دوسری بات یہ وہ بہت کوئک ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹائم. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہمارے پاس ضرورت اور اخراجات بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اچھا، اسی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں نا، پاکستان کی معیشت جب بھی بہتر ہونے لگتی ہے تو اکنامک ہٹ مین جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو خراب کرتا ہے، یا اداروں میں لڑائی کرواتا ہے، یا فرقے بازی پہ لڑائی کراتا ہے، لسانیت پہ لڑائی کراتا ہے. آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی یا تو ایسا شخص آ کے ایسی پالیسی دے جاتا ہے جس کی وجہ سے آگے آنے والے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان کی جو حکومت ہے ہماری، وہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے جو دشمن ہیں وہ کام کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی معیشت بہتر ہو، تو وہ آپ کو لڑوانا چاہیں گے. کیونکہ انہوں نے بڑی کوششیں کی. انہوں نے پہلے مذہب کے نام پہ لڑانے کی کوشش کی، آج کل مذہب کے نام پہ کوئی نہیں لڑتا. پھر زبان کے اوپر لڑانے کی کوشش کی، آج کل وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب کیا ہے، اداروں کے اوپر الزام تراشی کرنا، آپس میں لڑنا. کیونکہ یہ چیزیں سیاسی غیر سیاسی لوگوں کا سیاست میں آ کے انٹرفیئرنس کرنا. کیونکہ سیاست اسمبلی میں ہوتی ہے، ادارے اپنا کام خود کرتے ہیں. تو اب یہ ہوگی یہ بات کہ اب آپ دیکھیں کہ اتنے خاص طور پہ سوشل میڈیا نے اتنا نیگیٹیوٹی پھیلایا ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کے. اچھا، ہم بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی اکانومی کیسے بہتر ہو رہی ہے، سٹاک مارکیٹ کیسے بہتر ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہم سمپل سی مثال دیں گے. آٹا تھا 160 روپے کلو اور باتیں ہو رہی تھی 200 روپے کلو کی. ٹھیک ہے جی. آج آٹا ہے 80 روپے کلو، یعنی کہ 40% چند ماہ کے اندر آٹے کی قیمت کو کم کر دی گئی. پھر آپ حکومت کی سنسیئرٹی دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کو کہہ رہی ہے کہ جیسی جیسی چیزیں سستی ہوتی ہیں آپ بھی اپنی چیزیں سستی کریں. نان بھائی کے پاس گئے، 25 روپے کی روٹی 20 روپے میں لائیں، تو مطلب 20% آپ نے نان بھائیوں سے بھی کم کروائیں. اسی طرح پیٹرول کی اگر ہم بات کریں 7% پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. تو حکومت یہ کہتی ہے کہ جب ہم قیمتوں میں کمی کرتے ہیں تو آگے بھی پہنچنا چاہیے. تو اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب اس کا جو فائدہ ہے آپ عوام کو دیں. تو حکومت کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں اتنے عرصے میں اگر آپ دیکھیں ڈالر بھی جو ہے نا اس کو سٹیبل رکھا ہے، ورنہ ڈالر کتنی فلکچویشن ہوتی تھی، 300 روپے 360 روپے ڈالر نہیں مل رہا ہے، ایک پینک تھا. تو یہ چند ماہ کے اندر انہوں نے ڈالر کو جو ہے سٹیبل کیا. پھر ہم بات کرتے تھے ریزروز کی. جی کیا ہوگا، آج پاکستان اسٹیٹ بینک کے پاس 9 ارب ڈالر ہے اور کمرشل بینکس کے پاس 5 ارب ہے، یعنی ٹوٹل ہم 14 ارب ڈالر کی ریزروز پہ بیٹھے. اچھا، پھر اس کے بعد ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ دنیا بھر سے اب ہم ٹریڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم ایک جگہ پہ لمیٹڈ نہیں ہے. اب ہم سعودیہ سے بھی کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایران سے بھی کرتے ہیں، جاپان سے بھی کر رہے ہیں، امریکہ سے بھی کر رہے ہیں. تو دنیا کی ہر ممالک کے ساتھ اب ہمارا ٹریڈ ریلیشن شپ ہو رہا ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. ندیم صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا. شبیر صاحب، جس طرح ندیم صاحب نے بھی کہا اور جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، پرائم منسٹر صاحب خود ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں کہ جو بزنس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اچھا، جب بات آتی ہے کاروبار کی پاکستان میں خاص طور پر، تو اپرچونٹیز کم تھیں، ایونیوز کم تھے. پھر جو پچھلا دور حکومت رہا اس نے بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو طول دیا، پالیسیز ایسی بنائی گئیں کہ جس میں اب 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے انڈر دا شیڈو آف پرائم منسٹر صاحب. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جو الیکٹڈ سیٹ اپ اب حکومت میں ہے. نون لیگ نے اپنی سیاست میں کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ کمپرومائز کیا فار دا سیک آف کنٹری.
ملک کو آگے لے جانے کے لیے یہ جو مشکلات درپیش رہیں، اب ان چیزوں کو، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دس از دا نون لیگ افیکٹ کہ جو پرائسز نیچے آ رہی ہیں، پیٹرول میں کمی ہوئی ہے، ڈالر سب سے زیادہ، ایک ٹائم تھا کہ صبح اٹھتے تھے تو ڈالر میں 10-15 روپے کا اضافہ ہو چکا ہوتا تھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے آنے والے جو 1-2 سال ہیں اس پہ کس طرح امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا؟ آپ نے جیسے نون لیگ کی بات کی، جی اس میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے، جی جی خاص طور پہ کاروباری طبقے کو فائدے ملے ہیں صحیح اور ان کو انسینٹیوز دیے گئے ہیں جی جی کہ آپ آگے آئیں، کام کریں. کریں. دیکھیں جب کاروباری طبقہ آپ کا مضبوط ہوگا تو اسی کا اثر نیچے تک آئے گا. فائنینشیل رولنگ شروع ہو جاتی ہے. بالکل. جی جی پہلی بار ابھی ہم ذکر کر رہے تھے باہر اس کا کہ پہلی بار 75,000 پر اسٹاک ایکسچینج جی آپ کا چلا گیا. ڈیفینیٹلی بہت بڑا یہ جو انڈیکیٹرز ہیں جی یہ ہمارے اور آپ کے لیے آگے بھی فائدہ مند ہیں اور موجودہ دور میں بھی فائدہ مند ہوتے ہیں. تو نون لیگ کی حکومت جب بھی آئی ہم نے یہی دیکھا کہ کاروبار بہتر ہوا ہے، سلسلے اچھے ہو گئے ہیں، عوام تک اس کا فائدہ پہنچنے لگا، کہیں نہ کہیں پہنچتا ہے. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں مجھے ابھی آٹا کی بات کی میرے بھائی نے، جی تو ہم خود ہول سیل پہ نہیں چلتے، ہم خود ریٹیلر سے دکان سے منگواتے ہیں. تو 160 والا آٹا بھائی نے کہا 80، لیکن تھوڑا سا میں اضافہ کروں گا کہ ابھی 95 اور 100 تک چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا جو 40% ہے وہ 40% ہی ہے. 100 پر آنے پر بھی 40%. تو ظاہر یہ براہ راست مجھے فائدہ ہے جو میں عام آدمی ہوں. اس کے علاوہ تیل، گھی اور دوسری چیزوں پر بھی فائدہ مل رہا ہے. تو نون لیگ کی حکومت ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن اگر وہ کاروباری اور ان چیزوں پر فوکس کرتی ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کر لیتی ہے تو عوام کو یہ نہیں کوئی بھی مسئلہ کہ اوپر کون بیٹھا ہے اس کے. ان کو تو اپنے مسائل کے لیے حکومت چاہیے، اور حکومت کا بیسیکلی کام بھی یہی ہوتا ہے کہ عوام کو کس طرح وہ ریلیف دے سکتی ہے، ان کے مسائل کس طرح حل کر سکتی ہے. گیس، بجلی، پانی کے علاوہ ہمارا تعلیم مسئلہ ہے، ہمارا صحت مسئلہ ہے، ہمارا اسکولنگ مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اوپر کی حکومت اگر عوامی ہمدردی والی ہے اور ملک کو آگے لے جانے والی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم چاہیں گے کہ یہی حکومت آگے چلے اور یہی بار بار آئے تاکہ ہمیں فائدہ ہو. ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عوام ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے اور اسی سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 سال جتنے بھی ہیں اور مزید بہتری آئے گی اس میں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. شبیر صاحب نے جس طرح کہا، ندیم صاحب میں ان تمام تر ناقدین کی بات کروں گا، ان تمام تر کرٹیکس کی بات کروں گا جن کو ہم فالو کرتے رہے اور جو 2018 کے بعد خاموش تھے. آج جب پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے پاکستان، تو پھر وہ سوشل میڈیا کیمپینز اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ فیک نیریٹو کو پروموٹ کرنا، جو بات ایگزسٹ نہیں کرتی اس کو انفارمیشن بنا کے آگے پیش کر دینا، یہ کتنا افسوسناک ہے؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، اور کتنا نقصان دیتا ہے ملک کی اکانومی کو؟ دیکھیں ایسے لوگ بھول جاتے ہیں جو دوسروں کے گھر پہ پتھر پھینکتے ہیں، وہ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. کبھی خود بھی پتھر آ سکتا ہے اور وہ پتھر آپ کی طرف. ہمارے ملک کا جو ترقی کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف اس وقت ہو سکے گا جب ہم میں حب الوطنی آئے گی، پیٹریوٹزم آئے گا. دیکھیں ہم سب، اگر آج میں اپنے ملک کو برا کہنے لگوں گا تو میں اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہوں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پروموٹ کر، پچھلے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، سن 2017 سے اور 18 سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ باہر دشمنوں نے برا نہیں بولا، ہمارے اپنے ہی لوگ برائیاں کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے. لوگ کہہ رہے تھے جب ان کے اپنے لوگ عہدیدار، مجھے حیرت ہوتی ہے وہ ان عہدیداروں پہ جو آج جب اس عہدے پہ نہیں ہیں تو برائیاں کر رہے ہیں. تو اور یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جناب پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. اور جب وہ دوسری حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. تو بات الفاظوں سے نہیں ہوتے، فیکٹس اینڈ فگر. آج اگر ہم کہہ رہے ہیں، دیکھیں آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو بیسڈ آن سینٹیمنٹس ہے. اچھا وہ سینٹیمنٹس، لوگ کہتے ہیں سینٹیمنٹس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. آپ یاد رکھیے گا سٹاک مارکیٹ کے اندر صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ فورینرز بھی انویسٹ کر رہے ہیں. تو فورینرز جب ان کی امید، سینٹیمنٹس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو امید ہے، باہر کے ممالک کے لوگوں کو، انگریزوں کو امید ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، جبھی تو وہ لوگ سٹاک مارکیٹ میں خریداری کر رہے ہیں. ورنہ کوئی بھی باہر کا انویسٹر آپ کی مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ
फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो मतलब आपके फ्यूचर के ऊपर बाहर के ममालिक के लोगों को भरोसा है जो आपकी स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये वाजे इसलिए करना चाह रहा हूँ, लोग अक्सर कहते हैं स्टॉक मार्केट का क्या है, वो तो फ्यूचर पे बेस्ड है, सेंटिमेंट्स है। जनाब, सेंटिमेंट्स भी उस वक्त स्ट्रांग होते हैं जब आप देखते हैं कि पीछे से फंडामेंटल्स अच्छे आ रहे हैं। इदारों की बात की, स्कूल की बात की, कारोबारी हजरात की बात की, हमारे पास कुछ ऐसे दुश्मन अनासिर आ चुके हैं हर इदारे में, जिसे मैं कहता हूं ब्लैक शीप, जिसे मैं कहता हूं इकोनॉमिक हिटमैन, जिनके खिलाफ ऑपरेशन भी बहुत तेजी से जारी है। जी देखें, जिनकी उन्हीं लोगों को जब टैप किया गया था, जब हमारी आरजी हुकूमत थी, तो आप देखें कैसी फौरन मिनटों में चीजें बदल रही थी। आपने जैसे ही टैप किया डॉलर को, कि डॉलर के साथ जो मिसयूज कर रहे थे, आपने देखा डॉलर कंट्रोल हो गया। अफगान स्मगलिंग को आपने जैसे ही आपने वहां पे रोका, आपने देखा आज आटे का बहरान नहीं है, बल्कि सरप्लस हो गया एंड माशाल्लाह से कीमतें भी कम आ रही है। इसी तरह आप देखिए खाने पीने की चीजों की, जब हम सीपीआई की बात करते हैं तो सीपीआई भी कम हो रही है। तो अब जिस तरह से आप, अगर मैं, आप और हम सब ये अगर चाहते हैं कि महंगाई कम हो, तो खुदारा क्रिटिसाइज ना करें, इदारों को अपना काम करने दें। आप बीच में आके अपनी स्टेटमेंट्स कोई भी ना दे एंड लेट द मैकेनिज्म वर्क। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट हिट होती है आपकी मईशत पे होती है। बिल्कुल ठीक है नदीम भाई। मैं चूंकि बहुत सारी स्टोरीज हैं और हम एक और अहम स्टोरी है, मैं इसको बहुत अहमियत देता हूँ। मैं चाहता था कि हम इसको पहली स्टोरी रखते, लेकिन चूंकि ये भी बहुत ज़रूरी था, सनतों वाली जो खबर थी। कौमी हॉकी टीम की मुलाकात कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, आर्मी चीफ साहब का कहना है। मैं आर्मी चीफ साहब के किरदार पर अगर रोशनी डालूँ, हॉकी को भी डिस्कस करेंगे हम साथ साथ। चाहे क्रिकेट हो, हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट एक तवील मुद्दत से हम कोई सीरीज़ नहीं जीते थे, हम लगातार हार रहे थे, फतवाहत का सिलसिला रुक चुका था। फिर एक बूट कैंप लगता है जिसमें पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है, फिटनेस टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ जीती, बड़ा खुशाइंद अमल है। उसके बाद हम देखते हैं कौमी हॉकी टीम फाइनल तक 13 साल के बाद हम पहुंचे हैं अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में मैच ड्रॉ किया। फिर उसके बाद पेनल्टी शूट आउट्स हुए, एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। लेकिन जो हमारे लड़कों ने मेहनत की, क्या कहेंगे इस हवाले से? और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात बड़ा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। सर, आर्मी चीफ साहब की बहुत ज़्यादा खुशाइंद बात है जी। क्रिकेट में उन्होंने किया, फिर अब हॉकी पे, हॉकी हमारा कौमी खेल है जी। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की बात की आपने, ये ट्रॉफी तो हमारे घर की हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। हर मर्तबा जब भी अजलान शाह ट्रॉफी हुई तो हम नहीं जीती है, सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचे जी, हम पहुंचे। बिल्कुल ऐसी है। उसके बावजूद अगर पिछले कई साल से, मैं तो कहूँगा 2-2.5 अशरों से हॉकी का कोई नाम ही नहीं था। बिल्कुल ऐसी, हमें याद ही नहीं रहता हमारे बच्चों को कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। प्लेयर्स के नाम याद नहीं है, प्लेयर्स के नाम याद नहीं है। 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी इनसे, अपने समीउल हक साहब से। जी, क्या बात। वो आए थे हमारे दफ्तर में, माशाल्लाह बड़े लेजेंड है। उन्होंने यही तारीफ की कि यार अगर ये काम जो आर्मी चीफ ने किया है क्रिकेट और हॉकी को संभालने का, चंद अशरे पहले शुरू हो जाता तो हम कभी भी इतना नीचे न जाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या मशवरा देंगे? उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा कि आर्मी चीफ इस काम को जारी रखें। सही, बच्चों को बुलाएं, उनकी हौसला अफजाई करें, बहुत ज्यादा दिल बढ़ जाते हैं, कैंप्स लगवाएं, क्योंकि उनकी फिटनेस, असल मसला तो फिटनेस का होता है, और बाकी होता है यहाँ का मसला कि तो आप वो आर्मी चीफ साहब के हाथ रखने से खत्म हो जाएगा मसला। जीत की उम्मीद के साथ जब खेलते हैं तभी आपको कुछ मिलता है। अगर आप पहले से ही माइंड सेट बना हुआ है, जैसे हमारा 2.5 अशरों से था बना हुआ कि चलो जी चलाते हैं, तो इस तरह तो नहीं होगा। तो ये बेहतरीन किस्म की चीज़ हुई है कि क्रिकेट में भी बेहतर आ रहे हैं और हॉकी में भी हम मजीद बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। नदीम भाई, फ़ौज का किरदार, सैलाब आ जाएं तो हमें पाक फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई भी इंटरनल कैटास्ट्रोफी हो, टेररिज्म का साथ वो जो देख रहे हैं कि जिस तरह हम उसके खिलाफ खड़े में, टेररिज्म की जो सिचुएशन है ख़ास तौर पर, हमें पहली फ्रंट लाइन पाक आर्मी है। अगर बात करें हम किसी भी महाज की, कोई मौसमी सूरत हाल है, फिर उसके बाद अब खेल की तरफ, फिर उसके बाद सरमायाकारी, फिर उसके बाद हुकूमत को बैकलिफ्ट करना, मैं कहता हूँ कि देयर आर न्यूमरस, और फिर जानों का नजराना देना ये बहुत बड़ी बात है, कोई आम बात नहीं है, हम सबसे रियलाइज़ करते हैं। लेकिन अब जो खेलों को फ़रोग़ देने के लिए हमने देखा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इनिशिएटिव्स दिए, और उसके बाद अब आर्मी चीफ साहब की जिस तरह की ये काविश हैं, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, आर्मी चीफ साहब
کی ہم بات کریں، پرائم منسٹر صاحب کی بات کریں، صدر صاحب کی بات کریں، یہ ان چیزوں کو جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں جن چیزوں سے ملک ترقی کرے، ڈیفینیٹلی، دیکھیں اور ملک کی یہ امیج بھی بہتر ہو، اور ملک کی امیج بہتر ہو، جی اور نوجوانوں کے لیے جو سوچ جو نیگیٹیوٹی کا ہے وہ نکل جائے. دیکھیں ہم جب چھوٹے بچے تھے ہم سڑکوں پہ پالیٹکس ڈسکس نہیں کرتے تھے، نہ ہی ہم کہتے تھے یہ برا وہ برا. ہم کیا کرتے تھے؟ کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، کراٹے سیکھنے جاتے تھے، باکسنگ کرتے تھے. تو ہمارے سپورٹس ایکٹیویٹیز نے ہمیں آج بھی اس عمر میں بھی ہیلدی رکھا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ نوجوانوں کو کس چیز پہ ہم لے کے گئے کچھ سالوں میں؟ ہم نے نوجوانوں کو سپورٹس سے ہٹا کے، آرٹ ایکٹیویٹیز سے ہٹا کے ایسی گندی سیاست میں ڈالا ہے کہ وہ ان کو بیچارے نادان ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. کبھی کوئی سیاستدان ان کو استعمال کر کے ادارے کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی شخص ان کو استعمال کر کے سڑکوں پہ لا رہا ہوتا ہے، اور ان کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کا مستقبل کیا ہوگا. کبھی وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں، کبھی سڑکوں پہ. دیکھیں بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیں اپنے لیڈروں سے سیکھنا پڑے گا. مجھے ایک زرداری صاحب کی بات بہت اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مسئلے کا حل ہو سکتا ہے بات چیت کر کے، اور ہمیں جو ہے نا یہ دشمنیاں جو ہے نا دلوں سے نفرت نکال کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ملک کے لیے کیا کریں. اچھا یہ چیف آف آرمی سٹاف کا ہے. چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے ہیروز ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے ہیروز ہیں. اب یہ ان ہیروز کو برا کون کہے گا؟ صرف آپ کے ملک کے دشمن، کیونکہ وہ نہیں چاہتا. دیکھیں آپس میں لڑواتے ہیں. آپ چیف آف آرمی سٹاف کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہ کریں؟ اگر آپ ہمیں بتائیں اس میں برائی کیا ہے جب آپ کے چیف آف آرمی سٹاف آپ کے ہر مشکلات کا حل لے کے آتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب ہر چیز کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا دیکھیں وہ حوصلہ بلند کرنے کے لیے وہ اب مختلف دیکھیں یونیفارمز پہن کے یہ اداروں کا حوصلہ بلند. تو دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اسپرٹ، ہمارے مورل کو ہائی کرنا ہے. ہمیں تو اسکول کالجز میں جیسے ہم جب چھوٹے تھے، جب 14 اگست ہوتا تھا، جب فوج جاتی تھی نمائش سے، تو ہم پھول کی پتیاں لے کے صبح کھڑے ہوتے تھے اور ان پہ پھینکتے تھے. تو یہ اور ایک فوٹوگراف لینے کے لیے کافی گھنٹوں انتظار کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک کیمرہ ہوتا تھا. ہم دوست کو کہتے تھے بھائی وہ جلدی سے جا رہے ہیں، ہمارا فوٹو لے لینا. تو وہ جذبہ لانا پڑے گا. یہ کیا ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، اور سیاستدانوں نے کہاں پہنچا دیا، جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو برا بول رہے ہیں. آج ایک ادارہ اٹھ کے دوسرے کو بول رہا ہوتا ہے، دوسرا ادارہ بول کے تیسرے کو بولتا ہے. This is not, if we want to build a nation, we have to be one. آج چائنا دیکھیں دنیا کے ہر جگہ پہ چائنا ٹاؤن بنا رہا ہے. آج جرمنز کو دیکھیں دنیا کے ہر جگہ پہ وہ اپنی کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں. اسی طرح دنیا بھر میں why should we be behind؟ تو ہمارے اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں، صدر ہیں، یہ بڑا اچھا کمبینیشن خدا کی شان ہے، اور یہ خدا کی ایک نعمت ہے کہ ہم سب ایک ایسی لیڈرشپ کے نیچے ہیں جہاں پہ وہ سوچا جا رہا ہے کہ فیوچر کا کیا ہوگا. بالکل صحیح. ندیم بھائی میں کوئکلی لاسٹ منٹ ہے. شبیر صاحب، میرے والد صاحب نے ہاکی بنائی میرے بڑے بھائی کے لیے، وہ ہماری لیگیسی چلتی رہی. ہمیں شوق نہیں تھا ہاکی کا، لیکن اس ہاکی کو دیکھ کے وہ انہوں نے خود کارو کی تھی لکڑی سے. وہ میں نے ساری عمر ہاکی کھیلی ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم بچوں کے آس پاس اطراف یا سکولز میں، کبھی کبھی دیکھا تھا کہ پرپز بلڈ سکول کا جو کانسیپٹ ہے جس میں میدان ہوا کرتا تھا، آج وہ نہیں ہے. یہ کتنا افسوسناک ہے. بنگلورز میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں سکولز کھل گئے ہیں. سر یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اوپر ہمارے اداروں کا. جہاں اسکول اچھے موجود ہیں بڑے بڑے، محمود آباد، ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، محمود آباد اہم علاقہ ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک ہی باؤنڈری میں 4 اسکول ہیں اور چاروں نہیں چل رہے. سرکاری کی بات کرو، لیکن اس کے برابر پیچھے ایک چھوٹا سا بنگلے میں اسکول ہے. میں نے پوچھا کتنے بچے؟ کہنے لگے 400. میں نے کہا یہ 400 اتنے چھوٹے سے بنگلے میں آ جاتے ہیں، کس طرح گزارے میں ہوں گے؟ صحیح بات ہے، بالکل. تو ہم نے خود اپنے اداروں کو ڈس اون کیا ہے. جہاں کی میں بات کر رہا ہوں، اتفاق سے ہمارے وزیر تعلیم وہیں سے اسی علاقے سے منتخب ہوتے آئے. تو میں نے ان سے بھی ایک بار بات کی کہ بھائی آپ کے پڑوس میں
ये स्कूल नहीं चल रहे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक विजिट किया, उस विजिट के बाद बहुत बेहतरी आ गई। क्या बात है। तो इस तरह अगर वो हम अपने इदारों को ऑन करें, जी जी, आप करें, मैं करूं, मेरे अपने मोहल्ले में मैं देखूं, और तालीम का जो महकमा है उसको कहूं कि भाई इन स्कूलों की मॉनिटरिंग करें जो छोटे बंगलों में चल रहे हैं। जी जी, देखें बच्चे किन हालों में वहाँ पढ़ रहे हैं, टीचरों की तनख्वाहें क्या हैं, 3,000, 4,000, 5,000। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल पूरी मुकम्मल रिफॉर्म्स की जरूरत है। पूरा वर्कआउट होना चाहिए, राइट। उसके बाद ही ये मामला बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शबीर सुमर साहब, आपने वक्त निकाला। नदीम मौलवी साहब, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर हैविंग। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे वो जो हर पाकिस्तानी इस वक्त सोच रहा है कि गर्मी की शिद्दत में कमी कब आएगी। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर। और जब गर्मी की बात आती है तो ये जो मौसम है, यकीनन अब देख रहे हैं कि मई का महीना इस वक्त है और लगभग जो सदर्न रीजन था उसमें अप्रैल से हम देख रहे थे कि ये स्पेल्स आना शुरू हो गए थे हल्के फुल्के, और अब चूँकि हम मई में दाखिल हो चुके हैं, मई में भी अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शिद्दत है इस गर्मी की। और यकीनन कुछ ऐसी कैफियत भी है कि जहाँ बाहर निकले तो पता चलता है कोई हीट वेव सी भी सूरत हाल है। 40 से 45 रियल फील है। मौसम जो टेम्परेचर्स ऑफिशियली स्टैंड करते हैं वो 39 के आसपास हैं। बहुत मुश्किल सूरत हाल है सदर्न रीजन में, ख़ासतौर पर सिंध के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, और जो ऊपर के बलाई इलाके हैं वहाँ भी मौसम कुछ ख़ास जिस तरह का होता था इस वक्त नहीं है। क्या क्लाइमेट चेंज की मद में ये सूरत हाल पैदा हो रही है, या फिर वो इंडिकेटर्स के जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते रहे कि हमें इस पर काम करना है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हुकूमत भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। गर्मी की शिद्दत में कमी कब तक आ सकती है, मौसम कब तक बेहतर हो सकता है, कोई बारिश का सिलसिला है या नहीं है? हमारे साथ नन अदर दैन सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सरदार साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सरदार भाई, सबसे पहले तो ये बता दें, आवाम सुनना चाहती है, ये गर्मी कब होगी? बाहर निकला नहीं जा रहा आजकल। देखिए, मई और जून तो आपको पता है कि रवायती तौर पे गर्म तरीन होते हैं। बिल्कुल कराची में तो मई इत्तेफाक से जून से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है। सही। इसलिए कि जून में फिर सी ब्रीज अच्छी चलने लगती है, कुछ 15 जून के बाद बिलखुसूस बादल आने लगते हैं तो उसमें रिलीफ आ जाता है।
اور مئی اس لحاظ سے ہاٹیسٹ منتھ ہوتا ہے، اور اس میں ونڈ جو بالکل تقریباً کام ہوتی ہے، خاص کر جی ہاں بہت کم ہوتی ہے، اور اگر چلے بھی تو شام میں یا رات میں کوئی ہلکی پھلکی ونڈ چلتی ہے، تو یہ وجہ ہوتی ہے بیسیکلی کراچی میں زیادہ گرمی ہونے کی۔ باقی ملک میں بھی اس وقت پورے ملک پر تقریباً ایک اپر ایٹماسفیئر میں ہائی پریشر بنا ہوا ہے، تو جب بھی ہائی پریشر بنتا ہے اپر ایٹماسفیئر میں، یعنی 18,000 20,000 فٹ پر 10,000 فٹ سے اوپر کی جو سطح ہوتی ہیں اس پر، تو اس کے نتیجے میں ایئر کیا ہے کہ پوری سبسائڈ کرتی ہے نیچے، اور سبسیڈنس کے نتیجے میں ایئر کمپریشن ہوتی ہے ایک طرح سے، تو وہ اس کے نتیجے میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ پچھلے ایک آدھ ہفتے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی خاطر خواہ بارش نہیں ہوئی، کدو کا جگہوں پہ تو ہوئی، تو ایک طرح سے کلاؤڈ لیس کا ہی چل رہا ہے، وہ ہائی پریشر بنا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں گرمی بڑھ رہی ہے، اور اب آگے یعنی مئی کے اینڈ تک اسی طرح سے چلتا رہے گا، یہ گرم موسم ہی رہے گا، اور شدید گرمی یعنی 20 تاریخ کے بعد تو ہیٹ ویو کی باقاعدہ صورتحال تمامی میدانی علاقوں میں ہو جائے گی۔ ہیٹ ویو کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں یوزلی کہ جب کسی بھی شہر کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہوتا ہے اس مہینے کا، اس سے اگر 5 ڈگری اوپر چلا جائے ٹیمپریچر، فار ایگزامپل کراچی کا 36 ہے مئی کے مہینے کا، تو اگر 40 یا 41 ہو جاتا ہے 4 دن تک، 4 دن سے زیادہ 5 دن، تو پھر ہم ہیٹ ویو ڈکلیئر کرتے ہیں اس کو۔ تو آگے جو سینیریو ہے پورے پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے، اور اسی طرح سے سندھ بھر میں، اور بلوچستان کے بھی جنوبی اضلاع جو ہیں، لسبیلا، مکران اور اس طرف سبی وغیرہ، ان تمام ایریاز میں شدید گرمی، مطلب اس کی شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور پرابیبلی جو ساؤتھ پنجاب خاص کر کے شہر ہیں، مرئی میار خان، باولپور اور ڈی جی خان، اور اس طرف باول نگر ہو گیا، خانپور ہو گیا نیچے، اور پھر سندھ، دادو، لاڑکانہ، جیکوباد، نواب شاہ، ان تمام ایریاز میں 50 ڈگری تک جا سکتا ہے، 50 سے اوپر بھی جا سکتا ہے 22 تاریخ کے بعد۔ اور دیکھیں یہ ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، جانور اوپن اس میں فیلڈز میں موجود ہیں، تو کس طرح کی تدابیر لے سکتے ہیں یوزلی انسان یا جانور جو بھی کر رہے ہیں، اور پھر لوگ بھی جا رہے ہیں منڈیوں میں کی طرف، تو تدابیر کیا ہونی چاہیے، کیونکہ شدت بہت زیادہ ہے اس وقت؟ جی اس میں یہی عموماً ہم یہی ایک طرح سے ایڈوائز کرتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جنرل سی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی کہ 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک جو پیک ہیٹ آورز ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کیا جائے، اس میں کم سے کم کیا جائے، آپ کی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو محدود کیا جائے۔ اب جن لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، جیسے مزدور طبقہ ہوتا ہے، ان کو تو کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ سر سلام ہے اس طبقے کو واقعی اس گرمی میں کام کرنا، تو ایگزیکٹلی، تو ان کو احتیاطی یہی تدابیر، ایک تو یہ کہ جنرلی آپ نا بہت ہلکے کلر کے، لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں، ڈارک نہ پہنیں، صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈارک کلر زیادہ ہیٹ جذب وہ کرتا ہے، ہیٹ بالکل ٹھیک ہے، ہیٹ ابزارب کرتا ہے۔ جی پھر یہ کہ آپ مشروبات کا، پانی کا استعمال بہت اس سے کریں، تواتر سے کریں، تاکہ آپ ہائیڈریٹڈ رہے آپ کی باڈی، تو پھر ایک طرح سے ایگزرشن نہیں ہوتی، ادروائز تو بہت زیادہ دیر تک ایکسپوز رہیں اور ان ہائیڈریٹڈ رہیں، تو پھر ایک طرح سے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سردار صاحب، لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا، یاد بھی ہے ہمیں، کہ مونسون سپیلز تقریباً زیرو ہونے کے برابر تھے، بالکل بارشیں نہیں ہوئیں، انفیکٹ بڑی لیٹ مونسونل رینز تھوڑی سی کراچی نے صدرن ریجن ایکسپیرینس کی، پنجاب نے پھر بھی تھوڑا بہت بہتر تھی صورتحال، لیکن اب اس بار کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے کہ جو اوور آل سچویشن ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پریشر کلاؤڈز اوپر بنے ہوئے ہیں، سچویشن اس طرح کا ایک ڈیولپ ہو رہا ہے، مونسونل رینز کچھ بہتر ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں اس دفعہ؟ جی اس دفعہ بہتری کی امید ہے، بلکہ امید تو ہے ہی ہے، لیکن یہ خدشہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ بہت زیادہ ایکسیسو رینز۔ اچھا یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے۔ اصل میں دیکھیں آپ، پاکستان کی مونسون رینز کے کچھ ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ ساؤتھ ایشیا کی۔ تو ابھی ایک ریجنل فورم ہوتا ہے ہمارا، ساؤتھ ایشیا کلائمیٹ آؤٹ لک فورم، تو اپریل کے آخر میں ہوئی تھی وہ میٹنگ ہوئی تھی، ہم بھی اس میں یہاں سے آن لائن شریک تھے، تو اس کی بھی فورکاسٹ یہی آئی ہے کہ اس دفعہ سرپلس رینز ہیں، اچھا ایکسٹرا آرڈینری ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایوریجز سے زیادہ بارشیں پورے پاکستان میں، اور خاص کر سینٹرل اور صدرن پاکستان میں اس کی زیادہ ایک طرح سے فوکس ہے۔ اور سر یہ اسپیلز کا کب ایکسپیکٹڈ ہے، کس مہینے میں؟ جولائی میں یوزلی ہوتا ہے، اور بہت ارلی اگر ہو جائے تو جون کے آخری ہفتے میں شروع ہوتا ہے، لیکن جولائی سے آنورڈ پھر ستمبر کے مڈ تک رہتا ہے۔ تو وہ جو میں ٹیلی کنیکشنز کی بات کر رہا تھا، تو وہ پیسفک اوشن کے درجہ حرارت جب معمول سے کم ہوں، یعنی پچھلا سال تھا النینو ایئر، النینو ہوتا ہے کہ جب وہاں پر ٹیمپریچر ایوریجز سے زیادہ ہوں پیسفک اوشن، تو اس دفعہ وہ النینو سبسائڈ کر رہا ہے، اور اس کی جگہ دوسرا اس کا جو اپوزٹ فنامنا ہوتا ہے لانینا، یعنی جب وہاں کے ٹیمپریچر معمول سے کم ہو جاتے ہیں، تو کم ہوتے ہیں، تو لانینا کی صورتحال میں ہماری جو بارشیں ہیں ساؤتھ ایشیا میں مانسون کی بارشیں انکریز ہو جاتی ہیں۔ جی دوسرا فیکٹر ہوتا ہے انڈین اوشن کے درجہ حرارت، اسے انڈین اوشن ڈائیپول کہا جاتا ہے، یعنی ایسٹرن اینڈ پہ انڈونیشیا وغیرہ کے قریب ٹیمپریچر
معمول سے کم ہو اچھا اور ادھر صومالیہ ویسٹرن اینڈ ہے جو اس کا صومالیہ وغیرہ کے قریب معمول سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پازیٹیو آئی او ڈی انڈین اوشین ڈائپول. تو یہ جب پازیٹیو فیز میں جاتا ہے تو پھر بھی ہماری بارشیں ایک طرح سے انہینس ہوتی ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. اور تیسرا فیکٹر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیٹنگ ہے یہ بھی بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. اب آپ کو 2022 کا اگر میں یاد کرواؤں تو مارچ سے آنورڈ گرمی پڑنا شروع ہو گئی تو اس نے بھی بہت زیادہ ایک طرح سے نا وہ کیا تھا. یہ ڈیو ٹو ایویپریشن پروسیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. کلاؤڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں. کلاؤڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کہ جو ہیٹنگ ہوتی ہے نا وہ ایک طرح سے کنویکشن پوری انرجی جمع ہوتی رہتی ہے. وہ پھر اس کے نتیجے میں جتنا لو پریشر ایریا ڈیپ ہوتا ہے اتنا زیادہ موئسچر پل کرتا ہے. اچھا صحیح زبردست. بالکل یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا سردار صاحب, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, اگر بات کی جائے کے پی اور پنجاب کی, بلوچستان کی کچھ جو ناردرن ایریاز ہیں, یہاں ٹیمپریچرز کس طرح رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ڈرائی ویدر ہے اس وقت, عجیب سی ایک گرمی کی صورتحال بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہاں جو آنے والے 10-15 دنوں اس میں موسم کس طرح رہ سکتا ہے؟ اوپن فیلڈ خاص طور پر پلین ایریاز ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے سبھی جگہوں میں یہ جو ہیٹ ویو کا اثر ہے, یہ جو ہائی پریشر میں نے آپ کو بتایا نا تقریباً پورے پاکستان کو تقریباً اوور لیپ کر رہا ہے ایک طرح سے اس طرح سے اس وقت نا. تو وہ سبھی جگہوں پر ٹیمپریچر معمول سے 4 سے 5 ڈگری ایکسٹرا رہنے کی جی زیادہ رہنے کا امکان ہے. بالکل ایکسٹریم نارتھ ہے جو کے پی کے جیسے مالا کنڈوین میں چترال اور دیر اور اس طرف گلگت بلتستان, ادھر اتنا زیادہ اس کا اثر نہیں ہوگا. لیٹر مطلب جو ڈیز ہوں گے آف دا منتھ اس میں تو ان ایریاز میں بھی گرمی بڑھ جائے گی. اچھا ہاں, لیکن پشاور تک اور کے پی کے جتنے میدانی علاقے ہیں وہاں بھی 40 سے اوپر ٹیمپریچر 42-44, اور نیچے جو خاص کر بنو اور ڈی خان وہاں تو 50 تک جا سکتا ہے. صحیح. اچھا سر, ایک کیونکہ ظاہر ہے ہم جب کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, پاکستان ہیز بین ون آف دا بگیسٹ وکٹم. پرائم منسٹر صاحب نے COP 27 کی COP 28 میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایڈریسز کیے گئے اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان سے جو وعدے بھی کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے. کلائمیٹ چینج کی بات میں جو اقدامات لینے ہیں وہ دنیا نے وعدے تو کیے ہیں, پورے نہیں کیے. اب یہ اس میں 1 ڈگری یا 0.5 ڈگری کا بھی اضافہ کس طرح کا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے آنے والے 10 سالوں پہ؟ کیونکہ جب پلانٹیشن کی بات آتی ہے تو وہ ہم کر تو رہے ہیں, لیکن جس مقدار میں ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہی. دیکھیے اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا کانفرنس آف پارٹیز ہر سال ہوتی ہے. اس دفعہ پچھلے دسمبر میں ہوئی تھی دبئی وغیرہ میں, COP 28 تھی. اب 29 جو ہے COP 29 آذربائیجان میں ہوگی اس سال. تو اس میں بڑے وعدے وعید کیے جاتے ہیں. تمام ممالک کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایمیشنز کو, دوسرے زہریلی گیسز کے ایمیشنز کو بالکل ڈراسٹکلی ہم اس میں کمی کریں گے, لیکن ہوتا نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک آپ یہ بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کو کم نہیں کر سکتے. تو طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو یہ جیسے انہوں نے اس میں وعدہ کیا ہوتا ہے کہ بائی 2030 یعنی 2030 تک اس میں 30% کمی لائیں گے. اب 2024 میں ہم چل رہے ہیں تو 6 سال رہ گئے ہیں, تو ابھی تک تو کوئی بہت مشکل کام ہے کہ آپ 30% کمی لائیں, انلیس کہ بہت ہی ایک طرح سے جنگی بنیاد پر کام کیا جائے, بالکل اسٹرانگ ول پاور کے ساتھ کام کیا جائے. دوسری آپ نے ذکر کیا جیسے میسو اسکیل پہ پلانٹیشن ہو, کیونکہ اب ہر آنے والا سال آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے. 2023 کا ہم نے دیکھا کہ وہ بہت یعنی وارمسٹ ایئر ان لاسٹ 2000 ایئرز انسانی تاریخ کے, یعنی تقریباً کہتے ہیں کہ 2000 سال میں گرم ترین سال تھا, اور ایک بڑے مارجن سے وہ گرم ترین تھا. یعنی وہ ایک جو تھریش ہولڈ مقرر کی ہوئی ہے وہی پیرس ایگریمنٹ میں ہوئی تھی کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ایز کمپیئر ٹو پری انڈسٹریل ایرا, اس سے اوپر نہیں جانے دینا چاہیے. اس لیے کہ ود 1 ڈگری ابھی گلوبلی ٹیمپریچر 1.2 ڈگری رائز ہے 1850 اور 1900 کے جو قبل سنتی انقلاب ہے اس سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو 1.2 ڈگری کے ساتھ اتنی آفتیں آپ دیکھ رہے ہیں, مطلب انٹینس سائیکلونز دیکھ رہے ہیں آپ, فلڈز دیکھ رہے ہیں آپ, ہیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. اور ایک میں دیکھ رہا تھا اسٹڈی کے یعنی 2000 سے لے کر 2019 تک جو 20 سال تھے اس میں کوئی تقریباً 5 لاکھ لوگ ہیٹ ویو کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. بالکل اتنی بہت بڑا نمبر ہے, یہ تو بہت بڑی نمبر ہے بالکل. اور اب یہ 2019 تک ہے, اور اس کے پچھلے 3-4 سال آپ اس میں اور ایڈ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس فگر میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کاربن کو کیپچر کریں, کوئی ایسی ٹیکنالوجی کریں کہ جو فضا میں جا رہی ہے وہ کاربن کیپچر ہو جائے, یا اس کی ایمیشنز کم کریں. ایمیشنز اسی طرح سے کم ہو سکتی ہیں کہ آپ کی جو پاور جنریشن اور ٹرانسپورٹ میں اور انڈسٹریز میں جو فوزل فیول استعمال ہوتا ہے, جو گیس استعمال ہوتی ہے, جو کوئلہ استعمال ہوتا ہے, ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے, منیمائز کیا جائے. اور اس میں بہت سنسیریٹی کی ضرورت ہے پورے ورلڈ لیول پہ ایکچولی. بالکل ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ویل نوٹڈ. آج میں نے بھی 2-4 چیزیں سیکھی ہیں انفیکٹ. یہ اچھا سردار صاحب, جب بات آتی ہے آلٹرنیٹیو انرجی کی, آپ نے ذکر کیا, حکومت وقت تو بڑی کوشش کر رہی ہے کہ
سولر پینلز پہ ہم نے دیکھا کہ بار بار سبسڈی پرائسز کو کم کرنا, پھر اس اویئرنیس کو بڑھانا کہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جائیں. گھروں میں بھی ظاہر ہے ہم گیس کا استعمال کرتے ہیں اور 10,000 چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ جو کوئلے پہ بنی ہوئی چیزیں یہ بھی تو موسم کو خراب ہی کر رہا ہے نا, لکڑی جلانا اور یہ ساری چیزیں کرنا. اس چیز سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف ونڈ ملز کا کانسیپٹ بھی ہے, ہمارے پاس ونڈ بھی بڑی زبردست موجود ہے, دوسری طرف سورج تو ہمارے پاس 24 گھنٹے, یعنی 24 گھنٹے سے میرے کہنے کی مراد یہ کہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہمارے پاس موجود ہے, سردی ہو یا گرمی. اس کو کس طرح بہتر بنایا جائے, اس اویئرنیس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں یہ گورنمنٹ کو جیسے آپ نے ذکر کیا تو انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے کہ جو سولرائزیشن کی طرف جائیں اور پورے کے پورا وہ یعنی گورنمنٹ کے خود اپنے جو وہ ہوتے ہیں نیشنلی ڈٹرمنٹ کنٹریبیوشنز NDCs جو آپ اس کے کوپ وغیرہ میں یا کلائمیٹ جو یونائٹڈ نیشنز کا فریم ورک ہے آن کلائمیٹ چینج اس میں جو جمع کرتے ہیں, تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں خود گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہوا ہے کہ بلوچستان میں صرف اتنا سولر پوٹینشیل ہے کہ 35,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں, اور صرف بلوچستان. اور باقی پورے پاکستان کا اگر آپ لیں تو اللہ تعالیٰ نے سولر انرجی کی صورت میں نا آپ کو اتنا پوٹینشیل دیا ہوا. پھر ونڈ کا اچھا پوٹینشیل ہے, پھر آپ کی نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ بھی الٹرنیٹ انرجی میں آتی ہے, اور مطلب یہ کہ ایک طرح سے گرین انرجی میں شامل ہو جاتی ہے. پھر ہمارے قریب سمندر ہے, سمندر سے ٹائڈز جو ہوتی ہیں, ٹائڈل انرجی بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. تو اس طرح الٹرنیٹ مینز تو ہیں, لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ اس طرف شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے آپ کی فضا مطلب کلین اور گرین نیٹ ہو سکتی ہے, اور اس میں پولوٹنٹس کم ہو سکتے ہیں, اور پھر یہ کہ گرمی کی جو بڑھتی ہوئی ایک طرح سے ریشو ہے اس کو کچھ کم کیا جا سکتا ہے. اچھا, ابھی تو ہم مئی کے مہینے میں, اگر ہم جون یا جولائی اگست 3 مہینوں کی آگے آنے والی بات کریں, ٹیمپریچرز کس طرح رہ سکتے ہیں سدرن ریجن میں, بلوچستان میں, پنجاب میں یا پھر KP میں؟ کیونکہ یہ ڈسکشن اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جو آنے والے چند ماہ لوگ پلاننگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی فارمرز ہیں یا کوئی اور ایسی سچویشن, ان کے لیے کیسا موسم رہ سکتا ہے؟ یہ ٹیمپریچر فال ہونے کے ہیں کچھ چانسز؟ جی بالکل, یہ تو جو ایکسٹریم ٹیمپریچرز اس وقت ایک سینیریو ہے نا کہ کل سے یعنی 20 سے اس سے 19 سے 20 سے آنورڈ 27 تک تو ایک فیز ایسا ہے کہ اس میں پہلے ہیٹ ویو اور پھر سویئر ہیٹ ویو, مطلب اس طرح کی 23 سے لے کے 27 تک یا 22 سے لے کے 27 تک آپ کہہ سکتے ہیں وہ سویئر ہیٹ ویو کا اسی مہینے جی اچھا, یہ 3-4 دن کے بعد کی بات ہے. ہاں بالکل. اچھا جی ویسے تو پرسوں سے شروع, ایک پہلے سے شروع ہے آلریڈی. سندھ میں تو ابھی 47-48 تک ٹیمپریچر پہنچ چکے ہیں بالکل, لیکن خدشہ یہ ہے کہ یہ 50 کو کراس کر جائیں گے اگلے دنوں میں. اور اس میں کمی وہی ہے کہ کوئی بارشوں کا کوئی سلسلہ آئے تو پھر ہی کوئی کمی ہو سکتی ہے. اور ہوپ فلی کہ 27-28 مئی کو کوئی ایک ہلکا سا سپیل ہو سکتا ہے کہ جو ایسٹرلی وینڈز کی وجہ سے نا ملک کے جو مشرقی ایریاز ہیں جیسے تھرپارکر, سندھ کی بات کریں تو تھرپارکر سائڈ ہوگی, سانگڑ, ادھر کچھ بارش متوقع ہو سکتی ہے, اور پھر اوپر لاہور وغیرہ کے آس پاس کچھ ہو سکتی ہے. تو جب کچھ مطلب یہ کہ پری مونسون بارشیں, اب ویسٹرن ڈسٹربنس کا سلسلہ ایک طرح سے تھوڑا سا کم ہوتا ہوا وہ ہے, کیونکہ اب سیزن ایسا آ گیا ہے, وہ زیادہ نارتھ میں چلی جاتی ہے ویسٹرن ڈسٹربنس, اور ایسٹرلی کرنٹ جو ہے وہ جب اپروچ کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر پری مونسون بارشیں جب شروع ہوں گی تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ 10 جون تک ایٹ لیسٹ اسی طرح کا ملا جلا ویدر ہی رہے گا, کبھی تو زیادہ گرم اور کبھی تھوڑا سا مائلڈ, کہ جب کوئی ویو آ جائے تو اس طرح سے. لیکن 15 جون کے بعد پھر ہوپ فلی کہ پری مونسون بارشیں جب شروع ہوتی ہیں تو پھر اس گرمی کی شدت میں کمی آئی. بالکل ٹھیک, بالکل. اچھا سردار صاحب, یہ جو دنیا کام کر رہی ہے, میں نے دیکھا کچھ ممالک میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں آرٹیفیشیل رین کے, خود کرانے کی بارش کا سلسلہ ہے, یہ کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں کہ جہاں بالکل ہی ڈرائی ویدرز ہوں یا پھر فصلیں برباد ہو رہی ہوں ڈیو ٹو ایکسٹریم ٹیمپریچرز, یہ مستفید ہو سکتے ہیں اس سے بھی؟ دیکھیں اس میں وہ جو ہے نا, جیسے ہم نے دیکھا UAE وغیرہ میں ادھر تواتر سے یہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی بادل ہونا ضروری ہے. اچھا ہاں, اب بالکل کلاؤڈ لیس اسکائی میں آپ اس میں نہیں ہو سکتا کہ بادل ہوں, اور اس کا مطلب ہے کہ موئسچر اویلیبل ہو, اور اس موئسچر کو آپ ایک طرح سے انہینس کر دیتے ہیں, اس میں سوڈیم کلورائڈ کا اسپرے کرتے ہیں یا سلور آیوڈائڈ یا دوسرا کوئی کیمیکلز ہوتے ہیں, تو وہ کیمیکلز آپ جب کلاؤڈز پہ اسپرے کرتے ہیں تو کلاؤڈز اصل میں بیسیکلی کنسسٹس آف ٹینی واٹر ڈراپلیٹس. وہ ڈراپلیٹس ہوتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے نیوکلیائی مل جاتے ہیں, کنڈنسیشن نیوکلیائی بڑی مقدار میں
آپ مہیا کر دیتے ہیں تو وہ ارلی ان کی نا ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے. لیکن بادل ہونا ضروری ہے. بادل ہونے ضروری ہیں, بالکل صحیح ہے. تو بادل تو ظاہر ہے کہ جب جہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, یہ گرمیوں میں ہی ہیٹنگ کی وجہ سے جب ہو تو جو جہاں ڈراؤٹ اس طرح سے, لیکن بہت ایکسپینسو ایک طرح سے. اچھا, یہ بارش پانی جاتی ہے, ایکسپینسو طریقہ کار ہے. جی ہاں, رائٹ. اچھا, چونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مونسونل رینز اس طرح زیادہ ہیں, الحمدللہ اللہ کرے کہ ایسے فالز ہوں کہ وہ مشکل صورتحال نہ کھڑی ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا لاسٹ ایئر پچھلے سال بھی سندھ نے بڑی مشکلات دیکھی تھیں, پنجاب کے کچھ علاقے ڈوب گئے تھے, بلوچستان کے کچھ میں ابھی ریسنٹلی فلڈز آئے. تو کوئی ایسی صورتحال خدا نخواستہ تو نہیں پیدا ہو سکتی؟ اس کے خطرات منڈلا رہے ہیں اس وقت. یہ کہنا پریسائزلی کہنا کہ قبل از وقت, وہ تو اسپیل ٹو اسپیل آپ یا ایک اسپیل سے کوئی 5-7 دن پہلے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی شدت کا, لیکن آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس کو ضرور, کیونکہ پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ ویدر سسٹم کی ڈائنامکس اس طرح سے, اور ہماری ٹوپوگرافی یا جیوگرافی اس طرح سے ہے کہ ایک ہی تھوڑے سے, مطلب اگر ڈرائی سیزن بھی چل رہا ہو اور ایک ہی اسپیل ایسا آ جائے کہ وہ. سر یہ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہو جاتا؟ مشکل ہوتا ہے, انپریڈکٹیبل سچویشن ہو جاتی ہے کبھی کبھی. جی بالکل. اب یہ پورے ہمارے جو ساؤتھ ایشیا نا, اس خطے کے لیے پورے کے لیے ایک طرح سے مشکل ہوتی ہے, تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں جو اوروگرافک افیکٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کے کمپیوٹر ماڈلز بھی نا وہ ایک طرح سے اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں اس کو, جو پریڈکشن یہ چیزیں اس کو چینج کر دیتی ہیں. تو اس کو جو فلڈ لائک سچویشن جیسے 2022 میں ہوئی تھی, اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ڈیو ٹو ایکسیسو رینز کبھی بھی اس طرح کا اسپیل آ کے اس طرح کی سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. رائٹ سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بڑا مزہ آتا ہے سن کے, سمجھ کے یہ باتیں آپ سے. بہت شکریہ آپ نکالتے ہیں. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور امید کرتے ہیں کہ گرمی کا سلسلے کے لیے بارش بڑی ضروری ہے. کوشش کریں درخت لگائیں, اپنے حصے کا ایک درخت بھی لگاتے جائیں. تو الحمدللہ وی آر اسٹینڈنگ اب ہم 2 ملین سے اوپر کی نیشن ہے, 2.5 ملین کے آس پاس پہنچ رہے ہیں. تو یقیناً یہ جو درخت ہیں یہ ہر بندہ ایک بھی لگانا شروع کرے تو میرا خیال کہاں بات پہنچ جاتی ہے. کوشش کریں انوائرمنٹ کو صاف رکھیں, ایمیشنز کو کم کریں, اور جو گرمی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ہماری ہی وجہ سے ہے, کیونکہ ہم اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں, اس طرح کی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ یہ گرمی کے ٹمپریچر جو بڑھ رہے ہیں. اوزون لیئر کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو آئی تھنک سورج کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ہم تک پہنچتا رہے گا. بہرحال جی, آن دیٹ نوٹ کہ آنے والے جو 2 ماہ ہیں بہت اچھی صورتحال لائیں موسم کے حوالے سے. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.